बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे अडयाला जेल के दरवाजे एक तवील अरसा के बाद खुले हैं, न सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुलाकात के लिए इमरान खान साहब के पास जाते हैं, बल्कि वो लोग जो इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए जाया करते थे और उन्हें मुख्तलिफ नाकों पर ही रोक लिया जाता था, आज वो भी बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान की जो इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान साहब के पास पहुंचे अडयाला जेल में, और उन्होंने वहां पर नारेबाजी भी की और हैरान कुन तौर पर आज उन्हें रोका नहीं गया। नवंबर से पहले बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। एक तवील अरसा के बाद अलीमा खानम साहिबा और उनकी तीनों बहनें अलीमा खानम समेत उनकी आज तवील मुलाकात तकरीबन 4 घंटों पर मुश्तमिल हुई है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से आज कुछ अहम फैसले भी सामने आए हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से भी हिकमत अमली अब तब्दील नज़र आ रही है, और फिर इस्तीफ़ों की भी बात सामने आई है। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ इस्तीफ़े वहाँ पर देने की बात की है, कायमा कमेटी, और सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफ़ा नामंजूर हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ बातें आगे चलकर उनको भी डिस्कस करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, आप क्या देखते हैं? एक तवील अरसा तकरीबन 3 माह हो गए हैं, अलीमा खानम साहिबा की मुलाकात शायद उससे भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है, नहीं होने दी गई इमरान खान साहब से। आज अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, वो लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये मुलाकात होगी, लेकिन हो जाती है। और उसके बाद इतनी तवील मुलाकात जिसमें तमाम बातें खुलकर की जाती हैं और बाहर आकर फिर बताया भी जाता है। काफ़ी खुश लग रही थी बहनें, आज बड़े अरसे के बाद उनके चेहरे पर हमने खुशी देखी है। आप क्या देख रहे हैं? चीज़ों को किस तरफ जाता देख रहे हैं, और क्यों अचानक से ये तब्दीली सोच में आ रही है? सियासी मंजरनामा भी तब्दील हो रहा है। देखिए अदील, आज की ये जो मुलाकातें हुई हैं और बड़ी तादाद में कारकुनों को अडयाला जेल तक भी जाने दिया गया है, इसकी एक वजह तो ये है कि एक शायद रियलाइजेशन है, मैं शायद कह रहा हूँ कि चीज़ों को अब नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आज की इस नॉर्मलाइज सिचुएशन से पहले सुप्रीम कोर्ट से भी 8 दहशतगर्दी के मुकदमात में इमरान खान को ज़मानतें दी गई, और वो भी एक गैर मामूली बात थी। और फिर आप ये भी जानते हैं कि इमरान खान के वकील चैम्बर में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से भी मिले, और उसमें दीगर शिकायत के अलावा जेल में, अडयाला जेल में मुलाकातों पे पाबंदी के हवाले से भी बात की। और फिर जो जेल ट्रायल हो रहा है उसमें जज साहब की भी शिकायतें लगाई कि जज साहब भी इस हवाले से जो है अपना किरदार अदा नहीं करते, और ट्रायल भी जो है बड़े मशकूक तरीके से चल रहा है। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि इस हवाले से कुछ अश्योरेंसेस दी गई हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे तो नहीं कहा था, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उन्होंने ये तमाम शिकायत जो हैं, तहफ़्फ़ुज़ात अपने चीफ जस्टिस को बता दिए हैं। फिर हमने देखा कि आज जो कुछ भी ये मुलाकात हुई है 4 घंटे की, इसके पीछे एक जो ट्रायल कोर्ट का जज था उसका हुक्मनामा था, और उसके वो हुक्मनामा भी बैरिस्टर सलमान सफदर की उस दरख्वास्त पे दिया गया जो गुज़श्ता समात के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर आप अडयाला जेल के अंदर ट्रायल कर रहे हैं और अगर आपके कहने के बावजूद भी इमरान खान के जो वकील हैं उनको भी अंदर आने आप नहीं ला सकते, तो फिर ये आप ट्रायल जारी रखें, हम इसके बगैर भी चलेंगे। तो ट्रायल कोर्ट के जज ने भी आज कल बड़ा अच्छा एक ऑर्डर जारी किया, और उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर जारी किया। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये भी हो सकती है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से जो चैम्बर में बातचीत हुई वो भी वजह हो सकती है, और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये चीज़ें जो हमारे इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। और उस नॉर्मलाइजेशन के पीछे एक और वाक़या है जो अदील सफ़ाल में आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। डॉन अखबार की आज एक स्टोरी है जिसके अंदर जो है यूरोपियन यूनियन का जो GSP प्लस स्टेटस के हवाले से जो रिव्यू मिशन है, उनकी एक ऑफिशियल ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान का जो इंसानी हकूक़ का जो रिकॉर्ड है वो कोई इतना हौसला अफजा नहीं है, और ये रिकॉर्ड जो है ये बिल्कुल बुनियाद बनेगा जो अब इस साल में रिव्यू होगा GSP प्लस का स्टेटस। आपको पता है पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल की, उसमें जो अरबों डॉलर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिपेंड करती हैं GSP प्लस स्टेटस के ऊपर यूरोपियन यूनियन के साथ। तो उन्होंने भी ये कहा है कि इस हवाले से पाकिस्तान को बहुत से इक़दाम लेने की ज़रूरत है। तो डॉन अखबार में वो ख़बर भी आज की ही छपी हुई है, और मुझे लगता है कि किसी न किसी कोने में इस बात की रियलाइजेशन मौजूद है कि इंटरनेशनली भी बहुत गलत मैसेज जा रहा है, और शायद इसीलिए आज ये इतने सुकून से न सिर्फ ये कि अलीमा खान को 4 घंटे मुलाकात करने की इजाज़त दी गई, बल्कि 800,000 के करीब जो PTI के वर्कर थे वो भी बड़े पुरसकून अंदाज से अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए। मेरे ख्याल में उनसे इतनी अश्योरेंस ज़रूर ली गई होगी कि ज़्यादा हुल्लड़बाजी ना करें, नाराबाजी ना करें। तो ये एक अच्छी मिसाल कायम होगी, और मेरे ख्याल में इसके बाद अब हुकूमत के पास कोई बहाना, कोई जवाब नहीं होगा कि वो आइंदा जो मुलाकातें हैं उनमें रुकावट डालें।
آئندہ جو ان کے وکلاء ہیں ان کو ٹرائل کورٹ میں جانے نہ دیں، اور آئندہ جو ہے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو اڈیالہ جیل کے باہر تک جانے سے روکیں۔ تو اب کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ آج کا بڑا کامیاب رہا، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی بڑا اچھا بیہیو کیا، اور پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں وہ بھی بڑے خوش تھے۔ بہانا تو پہلے بھی نہیں تھا، وہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ آج ان کا شاید کوئی مقصد ہو جس وجہ سے، جیسا کہ آپ آپ کے حوالہ خیال دے میں رہے کیا ہیں، مقصد ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک تو آپ نے بھی خود ابھی ڈان کی سٹوری بتائی، اور دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ابھی نون لیگ کے ہی ایک رکن قومی اسمبلی بتا رہے تھے کہ حکومت نے انہیں نہیں اجازت دی، ملاقات کی سسٹم نے دی ہے، تو یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ آج ہمارے صحافی پروگرام میں جی نون لیگ کی شمائلہ رانا جو ہیں وہ ایم این اے ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ آج ہوا وہ سسٹم نے کیا ہے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جوڈیشل سسٹم نے آرڈر کے ذریعے ان کو کیا ہے، مگر بظاہر وہ اونرشپ نہیں لے رہی تھی، کہ حکومت کا کریڈٹ بھی نہیں لے رہی تھی وہ اس چیز کا۔ تو یہاں پر مختلف چیزیں ہیں جو آج عمران خان صاحب نے کہی ہیں۔ ایک تو مگر اس سے پہلے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج ایک اور بڑی اہم وضاحت بھی حکومت کی طرف سے جاری کی گئی۔ آج روزنامہ دنیا جو ہے اس میں عدیل بڑائچ صاحب کی سٹوری ہے، اور اس نے کہا کہ حکومتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون پاس ہوا تھا آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کا، تو اس کے بعد مزید کسی قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، اور مزید کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، قانونی اقدام درکار نہیں ہے۔ طے شدہ جو مدت ملازمت طے شدہ ہے اس میں کوئی نیا قانونی اقدام درکار نہیں ہے۔ اور یہ اسی وقت ٹی وی پہ چل رہا تھا جب علیمہ خان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، حکومت بظاہر پینک ہو کے یہ وضاحتیں دے رہی تھی کہ کیونکہ یہ بھی آج کل ڈبیٹ چلی ہوئی تھی، اور بظاہر وہ ڈبیٹ بھی اوورسیز جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے چھیڑی تھی، وہ چھیڑتے بھی تو ہے نا، آپ کو پتہ ہے جان بوجھ کے، تو یہ حکومت پینک کر گئی شاید۔ وہ تو چھیڑتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ والے چھڑ جاتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، پینک کر، کیونکہ کمزور جو آپ جب کانپے ٹانگ رہی ہوں تو پھر تو آپ کو ایسی وضاحتیں ایسے وقت میں دینی پڑ جاتی ہیں کہ جب آپ کو یہ لگے کہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات شاید پی ٹی آئی سے درست ہو رہے ہیں، تو جلدی جلدی اپنی طرف سے وضاحت دے دی کہ ہم جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے، ہم نے جو قانون میں دیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ کوئی قانونی اقدام کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامی اقدام جیسا کہ کوئی کلیریفیکیشن نوٹیفیکیشن جو ہے اس کی گنجائش پھر بھی موجود ہے، مگر بہرحال ایک وضاحت دی ہے حکومت نے ایک ایسے ٹائم پہ کہ جب تھوڑا سا مجھے لگتا ہے وہ پینک کر گئے، اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ اب کافی حد تک گھبرا رہی ہے۔ بالخصوص پہلے آپ نے دیکھا، ہم تھوڑا سا تسلسل دیکھ لیتے ہیں، ایک کنٹینیوٹی ہے تمام چیزوں کی۔ پہلے آتا ہے ایک کالم، اس کالم کے اوپر خاموشی چھا جاتی ہے دونوں اطراف سے، کوئی رد عمل نہیں آتا، نہ اڈیالہ سے آتا ہے نہ پنڈی سے آتا ہے۔ اس کے بعد پھر مقدمہ آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ 1-2 روز التوا کا شکار ہو جاتا ہے فار نو ریزنس ان مائی اوپینین، اور اچانک سے مقدمہ مقرر ہو جاتا ہے، فیصلہ بھی آ جاتا ہے اور ضمانت مل جاتی ہے، اور پھر ضمانت ملنے کے بعد پھر ایک رد عمل بھی آ جاتا ہے، تردید بھی آ جاتی ہے معافی والے مدعے کے اوپر، اور پھر ایشورنس بھی چیمبر کے اندر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے اپیرنٹلی دے دی جاتی ہے سلمان صفدر صاحب کو، اور پھر سلمان صفدر صاحب آج جب عدالت میں جاتے ہیں تو ان کی بات کو مان لیا جاتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ انصار عباسی صاحب کی سٹوری بھی بالکل اس دوران ہی انصار عباسی صاحب ایک سٹوری کرتے ہیں، اس سٹوری میں وہ یہ باور کراتے ہیں نون لیگ والوں کو، یہ تسلی، یہ دلاسا دیتے ہیں کہ بھائی عمران خان باہر نہیں آ رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے جو کہ اب اگلے سال ہی مقرر ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی معافی کا مطالبہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا، جی ہاں، کوئی ایسا معافی، بلکہ اگر وہ معافی نہ بھی مانگیں تو صرف اپنے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اوورسیز، اگر ان کو بھی کنٹرول کر لیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا، وہ تو سر ہم نے دیکھا 2-4 روز سے یہ بات چل رہی ہے، پہلے معافی کی بات تھی، بعد ازاں ریگریٹ کے اوپر آ گیا، اور پھر اب سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑی سی خاموشی، اور پھر آج میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی میچورٹی نظر آئی ہے مجھے علیمہ خانم اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کی اس گفتگو میں جو آج انہوں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد کی ہے، گو کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا، انٹیسپیٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ بڑا سٹرونگ قسم کا ریئیکشن آئے گا عمران خان صاحب کی جانب سے، گو کہ آیا بھی ہے، معافی کی حد تک تو انہوں نے بات کی ہے، جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ مجھ سے معافی مانگیں تو میں معاف کر دوں۔ سوئن کے کالم کے اوپر یہ ضرور ایک وکیل نے بتایا کہ ان کا یہ رد عمل تھا، اور یہ پہلا رد عمل ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، اور پھر انہوں نے جو چیزیں دہرائی، مگر اس کے باوجود بھی جو میں سمجھتا ہوں ٹون اور ٹینور تھا وہ پہلے کی طرح ہارش نہیں تھا،
اور ظاہری بات ہے کچھ خان صاحب نرم پڑ گئے اور کچھ ہم میڈیا والے بھی نرم پڑ جاتے ہیں پوری بات کرنے سے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. لیکن ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آج عمران خان صاحب نے سر کی ہے اڈیالہ جیل میں. ایک تو میں یہاں پر ناظرین کو بتا دوں، سلمان اکرم راجہ صاحب جنہوں نے گزشتہ رات یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مستعفی ہو گئے ہیں، ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا عمران خان صاحب نے. تاہم دوسری جانب جہاں پر تعلق ہے ضمنی انتخابات کا، کچھ لچک بہرحال ضرور نظر آئی ہے. جو فیصلہ ریسنٹلی ملاقات کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا کہ دو ٹوک انداز میں ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا، آج یہ کہا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ میری رائے یہ ہے آپ نہ لیں انتخابات میں حصہ، لیجٹیمائز نہ کریں اس پورے سسٹم کو جو اس وقت ہے ملک میں رائج. ادروائز ایک اور آپشن یہ ہے کہ آپ لوگ کمیٹی کا اجلاس آج بلائیں اور وہاں پر رائے لے لیں، اور پھر جو بھی آپ ڈیسائیڈ کریں کل مجھے آ کر بتائیں، میں اپنا فیصلہ اناؤنس کر دوں گا. تو آپ کو نہیں لگتا ایک فیصلہ جو پہلے آپ اناؤنس کر چکے ہیں آج آپ اس میں تبدیلی کر رہے ہیں؟ گو کہ فیصلہ وہ ہو بھی سکتا ہے، وہ نہیں بھی ہو سکتا. وجہ کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دوران کے اندر اس وقت ایک ان فائٹنگ ہے اس کو ختم کرنا مقصد ہے، یا واقعی میں ان ضمنی انتخابات کی طرف پاکستان تحریک انصاف اب جا سکتی ہے، اور اگر وہ جا سکتی ہے تو اس کے کتنے ایفیکٹس ہوں گے؟ میرے خیال میں خان صاحب نے جب پہلی بار علیمہ خان کو یہ بتایا تھا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا، تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاید اس کا جو ہے وہ غلط مطلب لیا جائے گا یا یہ میسج جو ہے صحیح کنوے نہیں ہوا. تو پارٹی کے کمیٹی کے اندر ووٹنگ کرا دی گئی، اور ذرائع سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ 49 کے قریب لوگوں نے ضمنی انتخابات میں ووٹ لینے کا ووٹ دیا جو اکثریت میں تھے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ضمنی انتخابات میں وہ حصہ لینا ہے، جس کے اوپر علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کے بیچ شاید کوئی تلخی بھی ہوئی، کیونکہ علیمہ خان واحد میسنجر تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ضمنی انتخاب میں حصہ نہ لینے کا عمران خان کا فیصلہ ہے. تو آج عمران خان کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کے اس فیصلے سے تاثر ملا ہے کہ شاید پارٹی جو ہے وہ بااختیار نہیں ہے، اپنے فیصلے نہیں کر پا رہی، اور عمران خان کا نام لے کے جو ہے پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا. اور انہوں نے کہا کہ میری تو چلیں ایک رائے تھی، مجھے شاید بریف نہیں کیا گیا تھا کہ پارٹی کی کیا سوچ ہے، تو آپ دوبارہ آج ہی فیصلہ کر لیں. دیکھیں اب پرسوں کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں، آج یہ فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے، اور کل اس فیصلے کی توثیق عمران خان سے ملاقات میں دوبارہ کرائی جانی ہے. پرسوں کاغذات نامزدگی ہے، 30 تک کاغذات نامزدگی ہے، تو یہ دن بڑے کروشل ہیں. تو آج اگر ووٹنگ ہوتی بھی ہے، اور آج میرے خیال میں میٹنگ ہو رہی ہے، جب تک ہم ولاگ اب کریں گے کوئی ڈیسیژن ہو جائے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا، ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ جب پی ٹی آئی بائیکاٹ کرے گی اور لوگوں کی ایک اوور ویلمنگ جو آبادی ہے، پاپولیشن ہے مختلف حلقوں میں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو جب وہ بائیکاٹ کرے گی تو لوگ گھروں سے ہی نہیں نکلیں گے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بڑی تعداد میں کوئی بھی حلقے میں آبادی جو ہے کسی الیکشن کا بائیکاٹ کر دے، تو جو فارم 47 بنانے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو لوگوں کو زبردستی گھروں سے نکال تو نہیں سکتے. ہاں اگر لوگ بائیکاٹ نہیں کرتے پی ٹی آئی والے اور بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، تو فارم 47 بنانے والوں کے لیے آسان ہوگا یہ کہنا کہ لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو دیے، پی ٹی آئی کو نہیں دیے. بڑا ٹرن آؤٹ تھا اور یہ بڑے لیجٹیمیسی مل جاتی. یہ بات خان صاحب کی بالکل درست ہے کہ اگر حصہ لیتے ہیں تو لیجٹیمیسی ملنے کا بھی امکان ہے، اور ابھی تک مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ ضمنی انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے. جب تک اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 8 فروری 2024 کو ہوا ہے. تو بہرحال یہ فیصلہ تو آپ پی ٹی آئی نے کرنا ہے، لیکن یہ کنفیوژن دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے لوگ ڈسہارٹ بھی ہوں گے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا، اور علیمہ خان نے بھی بتا دیا ہے کہ خان صاحب کی جو ذاتی رائے ہے وہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے لیے ہے، مگر یہ ذاتی رائے ہے. تو اب جب لوگوں کو یہ پتہ ہے تو اس سے بھی بڑی کنفیوژن آئے گی. اگر انہوں نے اب انتخابات میں جاتے ہیں تو بہت سے شاید پی ٹی آئی کے ورکر اس لیے باہر نہ نکلے کہ خان صاحب نے جو کہا تھا کہ وہ نہیں لینا چاہیے تو ہم نہیں جاتے ووٹ ڈالنے، اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. نہیں، لیکن یہ حکمت عملی تو مجھے مناسب لگ رہی ہے عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے پارٹی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں، لیکن فائنل ڈیسیژن کل پھر عمران خان صاحب ہی کریں گے. تو ورکرز کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ یہ فیصلہ اب عمران خان صاحب کا ہی ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر آج پاکستان تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف سم وٹ جیت جاتی، صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بڑی معنی خیز ہے، اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیت کر آ جاتی ہے، اس سسٹم کو لیجٹیمیٹ تو وہ قرار دے دے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان ضمنی انتخابات میں
پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ فارم 47 میں بھی جیت جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم تو یہ سمجھیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو ون ون سچویشن نہیں ہے سر. دیکھیں یہ ایک انڈیکیٹر ضرور ہے، اور ضمنی انتخابات ایک بیرومیٹر ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کی پاپولیرٹی کا. اگر ضمنی انتخابات پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر اس کے بہت سے مطلب نکالے جائیں گے، اور وہ آپ کو پتہ ہے ڈسکا والا آپ کے سامنے ہے. ڈسکا والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جس کے پیچھے بڑی بدنامی میں بول لینا پڑی حکومت کو. تو جب وہ ضمنی انتخابات میں اگر پی ٹی آئی جیتے گی، پھر لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اب معاملات جو ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی کے ساتھ نارملائز ہو رہے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب ایک مثبت ہوا چلتی ہے تو بہت سی کشیدگی دور ہوتی ہے، تلخیاں کم ہوتی ہیں، لوگ ریلیکس کرتے ہیں، امیدیں بڑھ جاتی ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر بڑے بڑے جو لیڈران جو جیلوں سے نکلے ہیں وہ بغیر ڈیل کے ہی تو نکلے ہیں، کیونکہ آخر میں ججز اور عدالتوں نے ہی تو ان کو رہا کیا ہے. کون یہ کہے گا کہ ڈیل ہوئی ہے؟ تو میرے خیال میں جیسے آج ملاقاتیں اب ہوئی ہیں، ایک وہ فیصلہ رہ گیا ہے القادر ٹرسٹ کیس کا. اگر ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی جیتتی ہے تو پھر یہ بھی توقع ہوگی کہ بس وہ القادر ٹرسٹ کیس کی سزاؤں کی معطلی کی اپیلیں بھی لگ جائیں گی، اور پیچھے تو کچھ نہیں ہے. پھر کچھ اور گرفتاریاں ہیں ڈلی ہوئی ہیں، کچھ میں نہیں ہیں. میرے خیال میں وہ پھر ضمانتوں والا معاملہ. لیکن یہ تو اچھی بات ہے. دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ آج یہاں پر بیٹھ کر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، یا ہمیں کم از کم تاثر تو نہیں مل رہا اس وقت جو عمران خان صاحب کے بیانات ہیں، چاہے وہ فیلڈ مارشل کے معافی کے مطالبے کے اوپر ہوں جو اب واپس بھی خیر ہو چکا ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے رد عمل دیا ہے وہ بھی ایز اٹ از ہے. جو آپریشن کی بات ہے اس کے اوپر بھی ان کا جو موقف ہے وہ اس پر قائم ہے. ابھی تک عمران خان صاحب بیانات کی حد تک تو اپنے موقف پر قائم ہی نظر آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ خان صاحب نے جو ابھی آج کہا بھی کسی وکیل کو کہ معافی جو مطالبہ کر رہے ہیں معافی کا، ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ رد عمل پہلے نہیں آیا. جب وہ فوج کے ترجمان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، تو پھر خان صاحب نے بھی اپنی وہ ایک حاضری ڈال دی. انہوں نے کہا کہ میرے تو یہ موقف تھا، لیکن وہ پہلے نہیں دیا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے یہ شاید کہا گیا ہو کہ بھئی ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ہم اس کو پبلکلی کلیریفائی کریں گے. جب انہوں نے کر دیا تو پھر خان صاحب کچھ بھی کہہ دیں اس کا وہ امپیکٹ تو نہیں ہوگا جو وہ اگر فوری طور پہ اپنا رد عمل، کیونکہ وہ واپس لے لیا گیا بیان. لیکن یہاں پر اب ایک چیز آپ کی بات آپ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک اچھی چیز ہے، ایک مثبت پیش رفت ہے کہ اگر سینٹی پریویل کرتی ہے اور جو ایک طویل عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کشیدگی ہے، ریاستی ادارے ہیں، ایک جانب پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت نو ڈاؤٹ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، جسے لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا ہے، منتخب کیا ہے، گو کہ انہیں انتخاب جو اب کہہ سکتے ہیں اقتدار نہیں سونپا گیا. لیکن آج اگر ان کے درمیان یہ محاذرائی سم وٹ کم ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ نومبر بھی پاس ہے اور نومبر سے پہلے بہت کچھ کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے. اور پھر ڈان کی سٹوری کا بھی آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو آج یہ اس طرح کی بریدنگ سپیس دے کر یا پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر کے کچھ عرصے کے بعد واپس یہی چیزیں شروع کر دی جائیں. عدیل ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگلا مہینہ بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے. اس میں جو ہمارا حساس ترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے سربراہ کی بھی تعیناتی ہونی ہے، اور اس کے اندر بھی مزید سینئر افسران کی کچھ تعیناتی ہونی ہے. بڑے پیمانے پہ اعلیٰ اس کی قیادت میں بھی تبادلے اور ترقیاں ہوں گی. تو یہ بڑا اہم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایس آئی کی قیادت جب بھی تبدیل ہوئی ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ معاملات اب حالات مختلف ہیں. وہ سیم کنٹینیوٹی اس طرح نہیں رکھے گی. اس کو آپ حکمت عملی کہہ دیں یا قیادت کی تبدیلی کہہ دیں، لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی ادارے آئی ایس آئی کی پالیسی کا معاملہ نہیں ہے. پالیسی وہی رہتی ہے، صرف یہ ایک ایشورنس آ جاتی ہے کہ نیا فیس ہے اور نیا رویے ہوں گے، پہلے والے نہیں ہوں گے. دیکھیں پہلے بھی جو لوگ تبدیل ہوئے اس کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور آئی. تو بہرحال میرے خیال میں یہ بڑا اہم ہے اور یہ بڑا ایک ٹائملی ہے یہ جو کچھ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف ساری نظریں ہوں گی. اچھا اس میں ایک چیز پہلے یہ بتا دیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ایک سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے، پہلے جو استعفوں کی بات ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے آج کہا گیا قائمہ کمیٹیاں جو مختلف ہیں قومی اسمبلی کی، سینٹ کی، ان سے استعفے پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا کہا گیا ہے. یہ فیصلہ کیوں کر آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے آج کیا ہے، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ سلسلہ ہے یہاں پر رکے گا نہیں، قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلیوں تک بھی یہ بات جائے گی استعفوں کی حد میں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے عمران خان کا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں پوری دنیا میں، پارلیمنٹ کی جو قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو پارلیمنٹ ایٹ ورک کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی اہم قانون سازی ہوتی ہیں
اس کے اوپر جتنی ڈسکشن اور ڈبیٹ ہوتی ہے وہ ان قائمہ کمیٹیوں میں ہوتی ہے. اور اگر سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ان قائمہ کمیٹیوں میں نہیں ہوگی, وہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ وڈرا کر جائیں گے, تو پھر جس قسم کی بھی قانون سازی ہوگی یا آئین سازی ہوگی یا 27ویں ترمیم آئے گی, اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جائے گا. تو وہ سارا قانونی عمل, اور وہ ایک قسم کے جس کو کہہ لیں سیفٹی میئر ہے اور پریمپٹیو ایک موو ہے خان صاحب کا, کہ کسی قسم کی پارلیمنٹ میں مزید کوئی ایسی متنازع قانون سازی نہ آئے. اور پھر تھوڑا سا حکومت کو بھی بتانا ہے کہ اب حالات وہ نہیں ہیں, اب جو بھی معاملات ہیں اگر حکومت کے ساتھ نہیں تو سسٹم کے ساتھ طے ہوں گے. لاسٹلی میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا, آج بیرسٹر گوہر صاحب جب باہر نکلے تو پھولے نہیں سما رہے تھے, آپ کو معلوم ہے, بڑے ان کے چہرے پر تر و تازگی تھی. ثاقب بشیر صاحب نے جب ان سے سوال پوچھا تو بڑے خوش لگ رہے تھے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے چہرے پر وہ خوشی, اس کی وجہ کیا تھی. آج وہ جس طرح بات کر رہے تھے کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے, عمران خان صاحب کو سہولیات دستیاب ہو گئی ہیں, تو کیا یہ سفر جو شروع ہوا تھا عمران خان صاحب کی رہائی سے, آج ان کو جیل میں ملنے والی سہولیات پر ختم ہو گیا؟ نہیں, مطلب پرائیورٹی دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر موجود قیادت ہے, ہم پہلے تو بات کر رہے ہیں علیمہ خانم کی, وہ تو فیملی ممبرز ہیں عمران خان صاحب کے. اصل کام جن کا ہے, جنہوں نے پارٹی کی باغ دوڑ سنبھال رکھی ہے, اعلیٰ عہدیداران ہیں, وہ لوگ کیوں کر اس طرف نہیں جا رہے جو اصل مدعا ہے؟ وہ لوگ کیوں کر صرف جو عمران خان صاحب کی آپ کہہ سکتے ہیں جیل میں سہولیات ہیں ان کو ریجوائز کر رہے ہیں اور نارملائز کر رہے ہیں ان کی جو قید ہے, جس کو یہ لوگ ناحق بھی کہتے ہیں؟ تو یہ کوئی تضاد آپ کو نظر نہیں آتا؟ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی بیرسٹر گوہر علی خان نے ریجوائس کر لیا, جس طرح وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا تبادلہ شدہ ججز جب آئے تھے تو چیف جسٹس آئی آفریدی ریجوائس کر رہے تھے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا وہ زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور یہ تاثر دے رہے تھے کہ شاید بیرسٹر گوہر علی خان اور پی ٹی آئی کی جد و جہد کی صورت میں آج ہم اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب سے ملاقات کر لی ہیں, اور یہ بڑی کامیابی ہے صرف پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ بطور چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی. معذرت کے ساتھ یہ کامیابی ان سے زیادہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ کی لگتی ہے. دیکھ لیں, میرے خیال میں تو کچھ نہ کچھ تو ہے جس کا ہمیں ہمیشہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے یہ اندازہ ہوتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آزاد ہیں. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.